बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं निसार अली खान और आप देख रहे हैं चर्च न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक प्लस। आज मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला अटक के सेक्रेटरी इत्तलात इमरान खान साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब से हम महंगाई और जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है और ख़ासकर इलाका चर्च में चैलेंज किया गया है एक दूसरी पार्टी को, मुस्लिम लीग नून की तरफ से और काजी अहमद अकबर की तरफ से, तो इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी इमरान खान साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ये बताइए जी कि इमरान खान साहब जिस तरह महंगाई ज़ोरों शोर से बढ़ा रहे थे, मौजूदा हुकूमत ने उससे भी ज़्यादा डबल काम किया और ज़्यादा आवाम को तकलीफ़ हो रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो महंगाई का तसलसल है आपकी निस्बत कितनी तेज़ी से मुस्लिम लीग नून बढ़ा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें निसार भाई, आप खूब जानते हैं कि हमारे जो 3.5 साल थे, हमारे 3.5 सालों में जितनी महंगाई हुई, हालांकि हम उस वक्त भी कहते थे कि ये एक आलमी इशू है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में जो है वो एक सुपर सर्कल चला और पूरी दुनिया में जो मईशत है वो बुरी तरह मुतासर हुई। और ख़ान साहब ने जब 4 रुपये पेट्रोल हम बढ़ाते थे या 8 रुपये बढ़ाते थे तो आवाम की भी चीखें निकलती थी, और जो हमारे अपोजिशन के लोग होते थे, ख़ासतौर पर PDM, और वो जो है वो बड़े आड़ो हथे हमें लेते थे और कहते थे ये नाअहल है और ये सेलेक्टेड है। उसके बावजूद अच्छा, मैं आपकी बात रोकता हूँ। आपने कहा आवाम की भी चीखें निकलती थी और PDM की भी, तो आपकी PTI वर्कर्स की चीखें नहीं निकलती थी? जी बिल्कुल, हम सब की निकलती थी। और बल्कि मैं यही कह रहा था कि जब खान साहब अटक में तशरीफ़ लाए तो मैंने भी और हमारे दूसरे दोस्तों ने भी यहाँ पर उस चीज़ का कहा, तो लेकिन उनका ये कहना था कि मैं उस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत थी, खान साहब ने यह दावा किया था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो महंगाई के हिसाब से सबसे कम रेट पर पेट्रोल दे रहा है। उन्होंने फिर मिसालें दी इंडिया की भी और श्रीलंका की भी और बांग्लादेश की और बाकी ममालिक की। तो मैं ये समझता हूँ कि निसार भाई, ये आप फैक्ट्स एंड फिगर चेक कर लें नेट पे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता 3.5 सालों में जितनी महंगाई हुई, इन लोगों ने 2 माह में उससे डबल महंगाई की। खान साहब ने कॉल दिए, वो बुनियादी तौर पर इस हवाले से जो है वो जो आवाम परेशान है। और मैं ये समझता हूँ कि जो सफ़ेद पोश तबका है और जो गरीब तबका है, आप खुदा जानता है कि वो उनको 2 वक्त की रोटी भी अब मुयसर नहीं। तो यकीन जाने कि इस वक्त जो कौम की जो हालत है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो अपने आप को तजर्बाकार भी कहते थे और ख़ान साहब को ना तजर्बाकारी की जो है वो ताना देते थे, आप देख लें कि इन्हीं के अपने लोग जो हैं जिनके अंदर ज़रा ज़मीर है, कोई थोड़ा शऊर है और जो हक साज की बात जो करने की अहलियत रखते हैं, जो कि आटे में नमक के बराबर है बेशक, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं जी कि इन्होंने तो खान साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा इमरान खान साहब, इस पर कोई शक नहीं है कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं वो तो नाकाबिल बर्दाश्त है। अभी मैं भी साइकिल ले रहा हूँ, अभी ठीक कराने के लिए दी हुई है साइकिल। ज़ाहिर है कि मौजूदा हुकूमत में साइकिल पे हर आदमी साइकिल पे ही आएगा। आपके वज़ीर-ए-आज़म आपके इमरान खान तो साइकिल पर नहीं आए थे, लेकिन अभी हम साइकिल पे आ रहे हैं। तो ये मुझे ये बताएं कि आप लोग कहा करते थे जी कि अभी पोस्ट टीवी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इमरान खान साहब आप 500 रुपये लीटर का पेट्रोल भी का दें तो भी हमें मंजूर है, तो अभी क्यों नहीं मंजूर? नहीं, देखें निसार भाई, गुजारिश ये है ना कि इन लोगों का ये वर्जन था कि हमारी जो हुकूमत है वो सही डिलीवर नहीं कर रही और महंगाई के ऊपर भी काबू नहीं है, बाकी चीज़ों के ऊपर भी काबू नहीं है। और हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें हटाया गया वो गैर जमहूरी तरीका था। इमरान खान साहब ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, आलमी ताकतों के प्रेशर के बावजूद, IMF के प्रेशर के बावजूद जिस तरीके से डिलीवर किया और जिस तरीके से उन्होंने कोरोना और कोरोना के बाद माशी तौर पर मतलब ये है कि कम से कम बोझ डाला अपनी कौम के ऊपर, वो आज साहब नज़र आ गया। और ख़ान साहब को सिर्फ इस वजह से हटाया गया कि ख़ान साहब ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की, वो बात पुरानी हो गई, लोगों को पता भी चल भी चुका। अब इमरान क्यों उठाएंगे? 500 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं या लेंगे या नहीं लेंगे? सर मेरी बात सुने, वो तो एक जज्बाती नारा होता है ना जी, वो तो देखें एक मोहब्बत का इजहार होता है। इसका ये मकसद नहीं कि खान साहब ने 500 करना था या 500 होगा तो हम ये बात ये कि पिस रहा तो गरीब है, चाहे वो PTI का है, चाहे नून लीग का है, चाहे वो जर्नलिस्ट है या जिस भी मकतबा फिक्र से। प्रॉब्लम इन सियासतदानों को नहीं है, प्रॉब्लम सरमायादारों। आज आप इमरान खान की कॉल पर तहसील हज़रों में, मुल्क भर में ज़रा एहतजाज हो रहा है, तो तहसील हज़रों में भी आप एहतजाज कर रहे हैं। मलिक अमीन असलम, मेजर ताहिर ग्रुप, काजी अहमद अकबर ग्रुप, चंगेज़ खान, तो क्या एक ही झंडे के नीचे एक ही प्लेटफार्म पर एहतजाज करेंगे या अलग अलग एहतजाज होगा? और दूसरी बात, आप चूँकि ज़िला अटक के अहदेदार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला अटक के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, ज़िला अटक शहर में जो आपका मरकज़ हेडक्वार्टर है वहाँ पर कितने एहतजाज होंगे? हाँ जी, ये निसार भाई इस तरह है कि एक तो ये है कि हमारी 6 तहसीलें डिस्ट्रिक्ट अटक की, अल्हम्दुलिल्लाह 6 तहसीलों में हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। हज़रों में
وہ واحد تحصیل ہے جہاں پر چاہے وہ قاضی احمد صاحب کے لورز ہوں، ملک امین اسلم صاحب کے لورز ہوں، میجر صاحب کے چاہنے والے ہوں، یا چنگیز خان کے جو بھی ساتھی ہیں، ہم نے سب کو اکراس بورڈ دعوت دی ہے، کیونکہ قاضی احمد اکبر خان صاحب دبئی میں ہیں۔ ملک امین اسلم صاحب کے بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم نے اٹک جانا ہے، دعوت یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو سارے سب کی پارٹی کا جی مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ سب آئیں گے، سب آئیں گے جی سب آئیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے تو 2-3 دن پہلے اعلان کیا تھا احمد اکبر صاحب بجائے اس کے کہ وہ دبئی، آپ جیسے کہ آپ نے بتایا دبئی چلے گئے، وہ گزشتہ روز چلے گئے، تو آج انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا احتجاج میں؟ ان کے پاس اہم پوسٹ بھی ہے، وہ ضلعی صدر بھی ہیں۔ جی دیکھیں، گزارش ہے کہ وہ ایک تو پرسوں رات کو گئے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اہم جب بھی کوئی ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بڑی ریلی ہوتی ہے، خان صاحب کے اسلام آباد میں کال ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ قاضی احمد اکبر صاحب اور ان کے چاہنے والے اول دست ہوتے ہیں، اور ہمیشہ وہ آرگنائزر ہوتے ہیں۔ آپ یہ جلسہ دیکھ لیں، مطلب یہ اہم چیز آج کا احتجاج اہم نہیں ہے؟ سر دیکھیں بالکل اہم ہے، لیکن ان کی اپنی پرسنل جو ہے، ان کی کوئی بزنس کی جو کمٹمنٹس تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے سیاست سے ہٹ کر بھی انسان کی ذاتی بھی معاملات ہوتے ہیں، ذاتی بھی ان کا جو ہے وہ کاروبار ہے۔ اس سلسلے میں آلریڈی ان کے 2-3 ماہ پہلے کی جو ہے، اگر ان کے ساتھ اگر کوئی کمٹمنٹ تھی یا وہاں پر ان کی میٹنگز وغیرہ تھی یا کوئی کاروباری جو بھی ان کا ٹور تھا، وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کا پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن انشاءاللہ قاضی احمد اکبر نہیں بھی ہیں تو ان کے ساتھی، ان کے بھائی، ان کے چاہنے والے ہم سب موجود ہیں، اور آپ دیکھیں گے، آپ کمپیریزن کیجئے گا باقی تحصیلوں کا، انشاءاللہ تمام تحصیلوں میں اچھی ہوگی پروگرام، لیکن آپ ہمارا حضور کا دیکھیے گا، انشاءاللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں۔ اچھا، مناظرہ ہم سن رہے ہیں ایک ہفتے سے، یہ مناظرہ کیا ہے؟ نثار بھائی، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی کہ قاضی احمد اکبر خان نے اپنے 3 سالہ جو ان کا 3.5 سالہ جو دورہ اقتدار تھا، دو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، کوئی ایم پی اے وغیرہ یا کوئی وزیر تو تھے نہیں، تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو ہم نے تو دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے پاس فیمس پیجز بھی ہیں، تو پہلے تو میں نے ان کو کہا ہے، میں نے کہا جی ہم بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی اپنے میگا پروجیکٹس بتا دیں، آپ بھی اپنے کام بتا دیں اپنے وزارت کے دور کے۔ دیکھیں ہمارا جو ایک بات سمجھنے کی ہے نثار بھائی، میں اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ جو 3.5 سال گزارے ہیں، اس میں آپ یاد رکھیں کہ 2 سال کورونا کے ہیں۔ جب کورونا تھا تو پوری دنیا میں جو ترقیاتی کام ہوں یا معیشت ہو، پہلے کورونا تھا، اب رونا ہے۔ جی، وہ رونا اس لیے کہ ہمارے یہ جو امپورٹنٹ لوگ، جو نئے لوگ آ گئے نا جی، اس وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ اور آپ آگے دیکھیں آگے کی کیا ہوتا ہے، آپ آگے دیکھیں اگلے 2 ہفتوں میں دیکھیں، یہ جو پیٹرول ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایڈوانس میں، یہ 250 سے اوپر 270 کو ٹچ کرے گا، 270 کو ٹچ کرے گا، پھر سب گلے مل کے روئیں گے۔ ہاں، تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہم روئیں گے جب بندہ کہتا ہے اللہ میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے نامہ اعمال دیکھ۔ یہ جو ہمارے اوپر امپورٹ کیے گئے ہیں، جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ جب پہلی قوموں کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہوتی تھی تو ان کے اوپر پتھر بسائے جاتے تھے، ان کے اوپر پانی، سیلاب اور سمندر آتے تھے، ان کو مختلف ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھی۔ اب کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہمارے اوپر وہ ساری چیزیں ہٹا دی ہیں۔ اب ظالم حکمران، بے دین، بے ضمیر حکمران جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، ان کے بیسیکلی یہ یہود و نصارہ کے جو کارندے ہیں، یہ یہاں پر حکمرانی کر کے ان کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ان کو پاکستان سے، اسلام سے، پاکستانی قوم سے کوئی سروکار نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ جتنی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، یہ اتنے بے غیرت بے حس ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی عقیدہ، کوئی مذہب، کوئی خدا، کوئی رسول نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ان کو دعائے قنوت نہیں آتی، دعائے قنوت تو بہت بڑی بات، سورۃ اخلاص تک نہیں آتی، اور یہ اپنے آپ کو لیڈر بناتے ہیں۔ جس بندے کو درود شریف نہ آئے، سورہ اخلاص نہ آئے۔ جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ جی، عمران خان صاحب یہ نہیں پڑھ سکتے پورا، کیا وجہ سے؟ نہیں دیکھیں میں ابھی بتاتا ہوں، عمران خان صاحب پورا جو اس کا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود سلام۔ دیکھیں عمران خان صاحب یہ ادا نہیں کرتے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھتے۔ نہیں، بہت مختصر پڑھتے ہیں۔ میری بات سنیں، جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو کچھ ایسے الفاظ تھے جو ہماری زبان کے اوپر یا ہماری لغت میں وہ نہیں آتے تھے، ہم اس کو فرینکلی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو لکنت کی وجہ سے؟ نہیں، لغت کی بات نہیں ہے، وہ تیزی میں پڑھتے ہیں، تیزی میں پڑھ کر وہ شارٹ پڑھتے ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی ایسا نہیں۔ عمران خان صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں ادا کر سکتے،
یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اور انہیں اس طرح پورے الفاظ ادا کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ بالکل، آپ جب بھی کوئی کلمہ پڑھیں، جب بھی آپ درود شریف پڑھیں، یا کوئی اگر آپ کو آیت آتی ہے، اگر آپ کو کوئی حدیث آتی ہے، تو اگر آپ کو پورے طریقے سے وہ الفاظ آپ ادا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ اس کو نہ ادا کریں اور آپ اس کو اسکپ کر دیں۔ نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آتا ہے، یہ مبارک نام آتا ہے، سب سے مختصر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، صلی اللہ تو علیہ یہ تو وسلم پڑھنا پڑتا ہے، تو پھر پورا پڑھنا چاہیے نا؟ بالکل بالکل پورا پڑھنا چاہیے، تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، چاہے آپ کو نماز کا معاملہ ہو، چاہے آپ کو دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک آپ اس کو وہ پوری طریقے سے ادا نہیں کریں گے اس کا ثواب نہیں ملتا۔ جی بالکل، بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ آئندہ اگر الیکشن میں ملک امین اسلم اور چنگیز خان صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جاتا ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کا، تو کیا کریں گے آپ؟ قاضی احمد اکبر کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، قاضی احمد اکبر صاحب جب اس سے پہلے بھی چنگیز خان صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے 2018 سے پہلے، 17 میں غالباً ہوئے تھے، اور ظاہر نہیں، لیکن ابھی تو شرط ہے کہ جو بھی پہلے الیکشن آئے گا اس کا ٹکٹ چنگیز خان کو ملے گا۔ جو بھی پہلے الیکشن آئے آپ لوگوں کے جو درمیان جو صلح ہوئی ہے، نہیں، وہ آپ کے پاس کوئی ہے معاہدہ یا کوئی بہت ساری چیزیں زید میر صاحب خود کہہ چکے ہیں، ان کے ترجمان ہیں، نہیں بیسیکلی میجر صاحب اور تردید بھی نہیں آئی اس کی قاضی احمد اکبر کے ساتھ؟ نہیں ایسی بات میں بتاتا ہوں۔ جو پہلی بات تو یہ نا کہ جب چنگیز خان صاحب پہلی دفعہ آئے تھے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کوشش کی، میجر صاحب نے بھی بھرپور زور لگایا ان کے لیے، اور لیکن قاضی صاحب کو جو ان کی پارٹی کے لیے گران قدر خدمات ہیں، آل دو کہ جہاں تک میری معلومات ہیں ان کو ایک طرح کا ٹکٹ مل چکا تھا، لیکن عمران خان صاحب تک جب یہ بات پہنچی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جو قاضی احمد ہے یہ میرا مشکل وقت کا ساتھی ہے، میرا ٹائیگر ہے، تو میں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے ان کو عزت دی، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت اکیلے قاضی احمد تھے، نہ ان کی حمایت میں ملک امین اسلم تھا، بلکہ وہ تو ناراض تھے کیونکہ میجر صاحب کا انہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ قاضی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ قومی پہ آپ کس کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے جو ڈسٹرکٹ اٹک سے تقریباً 99% لوگوں نے کہا کہ میجر طاہر صادق، کیونکہ وہ ایک مطلب ہے کمپیریٹیولی مضبوط تھے۔ تو قاضی احمد نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو خان صاحب کا، جو پارٹی کا، جو اعلیٰ قیادت کا جو فیصلہ ہوگا اس کے سامنے وہ سر تسلیم خم کریں گے۔ قاضی احمد اکبر صاحب بطور ضلعی صدر یہ لکھ کے دے رہے ہیں جی کہ میں صوبائی اسمبلی کے لیے بطور صوبائی امیدوار میں میجر طاہر صادق کو اپنے ساتھ قومی اسمبلی کو امیدوار دیکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا، پچھلی دفعہ کی میں بات کر رہا ہوں، جی۔ لیکن دوسرے دن آ کر انہوں نے یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھی، تو وہ ملک امین اسلم صاحب کے ساتھ جا رہے تھے، یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ نا، اگر اس وقت میں بھی خود تھا، یاور بخاری صاحب کو اور قاضی احمد اکبر خان صاحب کو قاضی صاحب ملک صاحب نے کال کی تھی، ان کو یہ کہا تھا کہ ہم اکٹھے کریں گے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ دیکھیں جب آپ اس وقت تو ڈیسائیڈ تو نہیں ہو، وہ تو صرف آپ نے نامزدگی کے فارم جمع کرانے ہیں، میجر صاحب یہاں پر موجود نہیں تھے، یہ لوگ موجود تھے، انہوں نے وہاں پر کروائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب میجر صاحب کو ٹکٹ ملا، جب قاضی احمد اکبر خان صاحب کو ٹکٹ ملا، تو ان دونوں نے پوری خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور بغیر کسی کو دھوکہ دیے، جو عام طور پر منافقت ہوتی ہے جس طرح قاضی احمد اکبر خان صاحب کا بعض لوگوں نے کی، تو بڑے بہترین انداز میں، اور آپ نے رزلٹ بھی دیکھا، میجر صاحب بھاری اکثریت سے جیتے۔ انفارچونیٹلی قاضی احمد اکبر صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ ملک امین اسلم کے ساتھ منافقت نہیں ہوئی؟ نہیں، ملک امین اسلم صاحب کے ساتھ دیکھیں، ملک امین اسلم صاحب کو تو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، پارٹی ڈیسیژن ہوتا ہے، اور اسی طرح قاضی احمد اکبر خان صاحب ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے ان کے لیے سب برابر ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے قاضی احمد اکبر ضلع اٹک میں دو اپنے پاس حیثیتیں رکھتے ہیں، ایک تو وہ کینڈیڈیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اسٹیک ہولڈر کی، دوسری وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈر کے حوالے سے ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ، وہ کسی کو بہتر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ اپنے لیے جو بہتر چوائس سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آپ نے دیکھا کہ وہ ملک امین اسلم صاحب کو بھی برابر عزت دیتے ہیں، میجر صاحب کو بھی دیتے ہیں، یاور بخاری صاحب بخاری برادران کو بھی دیتے ہیں، اور باقیوں کو بھی دیتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہونا اور چیز ہے، اپنے اسٹیک ہولڈر کے لیے اپنے آپ کو اپنی لیے جوڑی منتخب کرنا، یہ اس کا رائٹ بنتا ہے، اور یہ پارٹی نے ہمیں رائٹ دیا۔ آپ پاکستان تحریک انصاف ضلع اٹک کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، جی، اور جو ضلعی صدر ہیں قاضی احمد اکبر، ان کی ترجمانی بھی آپ کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ NA50 جو ہے اس میں ایمان طاہر صاحب بھی امیدوار ہیں، اور زلفی بخاری جو عمران خان کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں وہ بھی امیدوار ہیں، وہاں پر کس کو ٹکٹ ملنے کی امید ہے؟
سر دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا یہ ہم سب کا نہیں، آپ کے خیال سے حق کس کا بنتا ہے، کس کو ٹکٹ ملنا سر چاہیے؟ دیکھیں میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کس کا حق بنتا ہے کس کا حق نہیں بنتا، ٹھیک ہے آپ سے آپ کی رائے پوچھی جائے تو آپ نہیں کیا اگر کہیں گے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ نا اگر مجھ سے میری رائے پوچھی جائے گی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بندہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی. کون سا جب بندہ؟ میں اگر میری رائے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں میں سے اگر پارٹی کا ٹکٹ ملے اور وہ نکال سکتا ہے تو ایمان بی بی زیادہ کمپیریٹیولی زیادہ مضبوط ہے، ان کا ورک ہے، ان کا کام بہت زیادہ ہے. لہٰذا اگر مجھ سے پوچھا جائے ذاتی رائے میں، لیکن جو پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا، جو پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی، بحیثیت جو ہے ایک سیکٹری انفارمیشن میں اس کو انشاءاللہ میں اس کو تسلیم بھی کروں گا، اس کے لیے میں اپنی جو ہے سروسز بھی دوں گا. آخری بات بتائیں، یہ حکومت جو جس کو آپ پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت کہتے ہیں، آپ اپنا ٹائم پورا کر پائے گی؟ دیکھیں جی یہ تو پاکستان وہ ملک ہے جس کی سیاست بدلتے ہوئے پل بھر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی. ایک ہماری حکومت جا رہی تھی، بظاہر بڑی سٹرانگ حکومت تھی، معیشت جو اس کے اشارے تھے، جو معیشت کے جو گروتھ کر رہی تھی، انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، باہر سے زیر مبادلہ آ رہا تھا، ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے تھے، دنیا کے اندر پاکستان وقار حاصل کر رہا تھا، خود مختاری کی طرف جا رہا تھا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ آل آف سڈن یہ لوگ تو نثار بھائی یہ تو لانگ مارچ بھی کر رہے تھے، ملین مارچ بھی کر رہے تھے، مہنگائی مارچ بھی کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ پبلک ان کے ساتھ نکل نہیں رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل مایوس ہو چکے تھے اور آپس میں ان کی لڑائیاں تھیں. کوئی کہتا تھا کہ ہونی چاہیے احتجاج، کو کہتا تھا نہیں ہونا چاہیے. آپس میں ڈفرینسز تھے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی ان سے الگ ہو گئی تھی. لیکن کیا ہوا، وہ کون سی ان کے اندر طاقت آ گئی، وہ کون سی ان کے اندر ایک دم پاپولیرٹی آ گئی کہ ایک مضبوط اور ایک مقبول حکومت کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا اور وہی لوگ جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے وہی ہمارے سے جدا ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے یہ جو آپ کو سامنے سیاستدان نظر آ رہے ہیں نا اقتدار والے، ان کے پاس ساری طاقتیں ان کے پاس نہیں ہیں، سارے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں. یہ بھی کٹ پتلیاں ہیں، ان کی ڈوریں بھی کسی کے ہاتھ میں ہیں اور جن کے ہاتھ میں ان کی ڈوریں، ان کی ڈوریں بھی کسی کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ ہم بدقسمت ہیں. میں نے کل بھی ایک جگہ کہا، میں نے کہا کہ وزیر اعظم کی سیٹ پر جو بھی آتا ہے اس کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں. ہاں، اور اگر ڈوریں تو انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں. دیکھیں میری گزارش سنیں، اگر آپ تانگا چلاتے ہیں یا آپ گھوڑا سواری کرتے ہیں تو آپ نے تو اس کو ڈوریں ڈالی ہوئی ہیں. اب یہ گھوڑے کی طاقت تاکہ کہ اس کی بے باکی تاکہ کہ وہ آپ کی ان ڈوروں کو کتنا زیادہ آزما پا لیتا ہے یا وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. مطلب یہ کہ عمران خان میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آزما سکتا. ہاں، عمران خان نے ان ڈوروں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان ڈوروں سے اپنی قوم کی جان چھڑانے کی کوشش کی اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک خود مختار، ایک خوددار مملکت جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اس کا عملی جو ہے نا جامہ پہنانے کے لیے جب اس نے سٹرگل کی، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اس سے ٹکر لی اور روس کے ساتھ جو معاہدے کیے، چاہے وہ پیٹرول ڈیزل پیٹرول ہو یا گندم ہو یا دفاعی جو ہمارا ساز و سامان ہے اس کو کم نرخوں خریدنے کی بات کی ہو، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جن کے ہاتھوں میں ڈور تھی، جب وہ ڈوریں ٹوٹی تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک حادثہ ہوا اور حادثے کی صورت میں ہمیں اپنی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے. لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے. انصار بھی آپ کو ایک بات یاد ہوگی، جب ان لوگوں کو کرپشن کی وجہ سے ہٹایا جاتا تھا، دو دفعہ دونوں حکومتیں ہٹی ہیں، غلام اسحاق خان ہوں چاہے فاروق لغاری ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ جب ان کو ملک بدر کیا گیا، جب یہ آئے تو آپ یقین جانیں کہ چند سو لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں نکلتے تھے. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف یہاں پر جہاز روکا گیا، وہ روتا رہا، وہ لوگوں کو بلاتا رہا، کوئی بھی نہیں گیا. یہ بڑے بڑے فن خان لکھ کر دیتے رہے کہ ہمارا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں. تحصیل حضروں کے لوگوں نے بھی لکھ کے دیا. یہ جتنے بڑے بڑے وزیر بنے ہوئے پانچ جماعتوں میں وقت آتا ہے کہ لکھ دیتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن ہم کاٹ رہے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا چاہے وہ چھچ انٹرچینج ہو، چاہے پہلے بھی حالات ہو، چھاپے بھی ہمارے اوپر پڑے، کل بھی ہم ہمارے کام کے لیے تیار ہیں. ہم نے عمران خان کا ساتھ صرف ہم اس لیے دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس قوم کے لیے کر رہے ہیں. خان صاحب کو کسی ذات کا کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس. جی بہت شکریہ جی ہمارے محسن ہیں. جی بہت شکریہ جی عمران خان صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمران خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.